नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस के हंगामी फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मरियम नवाज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद अब एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। मरियम नवाज की ये एक ऐसी वीडियो है जिसे देखकर और जिसके मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये 35 सेकंड की वीडियो आज के दिन में सामने आई है। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है और इस एक वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी आग भड़का दी है। अब ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी गूंज लाहौर से लंदन तक है और अगर मरियम नवाज की ये 35 सेकंड की वीडियो, अगर ये 35 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो फिर मरियम नवाज की ये जो शर्मनाक तरीन हरकत है ये कभी भी ना पकड़ी जाती और मरियम नवाज का ये जो भयानक तरीन काम था जो आज के दिन में उन्होंने किया, इस भयानक तरीन वारदात पर हमेशा पर्दा ही पड़ा रहता। अब मरियम नवाज की यही वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट से भी मरियम नवाज की इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो 35 सेकंड की वीडियो मरियम नवाज की आज के दिन में सामने आई है, इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और अब मरियम नवाज कैसे रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो उन्हीं मरियम नवाज की है जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो एक जालसाज खातून है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी। लेकिन अब आज के दिन में मरियम नवाज ने अपनी एक गलती से जनाब बाजवा के मुतल्लिक और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ा भयानक किस्म का राज खोल दिया और फिर इसी राज के मुतल्लिक एक 35 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जो कि पूरे शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ और इस एक वीडियो क्लिप ने शरीफ खानदान को फंसा कर रख दिया है। अब ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर जनाब बाजवा भी हैरान परेशान होंगे कि मरियम नवाज ने ये कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया और मरियम नवाज के इस ब्लंडर की वजह से मैं खामखा इस पूरे मामले में फंस कर रह गया। अब ये जो वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि मरियम नवाज पहले तो एक जनरल का नाम ले रही हैं, उसके बाद वो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उन पर हमले कर रही हैं और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान पर यह संगीन नोयत का इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये जो हाजिर सर्विस फौजी जनरल्स हैं, ये जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान हैं, ये असल में जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात हैं और जनरल फैज़ हमीद आज भी चकवाल में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि मरियम नवाज किस कदर बौखलाई हुई हैं। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने अपनी एक गलती से एक बहुत बड़ा ब्लंडर जनाब बाजवा के मुतल्लिक कर दिया और जनाब बाजवा और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज एक संगीन गलती की वजह से फाश हो गया। इसी वजह से अब ये जो 35 सेकंड का मरियम नवाज का वीडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर जलजला बर्पा किए हुए है। अब मरियम नवाज ने असल में इस वीडियो में गलती से जनाब बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो डील हुई थी उसका राज खोल दिया। यानी वो डील जिसके तहत शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया और फिर मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने का एक मुआहिदा भी किया गया। अब ये जो वीडियो आज के दिन में मरियम नवाज की वायरल हुई, इसमें मरियम नवाज को ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि अब इलेक्शन सिर्फ उसी वक्त होगा जब मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म होंगे, जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और जब मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की जाएगी, वरना हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। यानी मरियम नवाज
خود ہی چیف جسٹس بن گئیں، مریم نواز خود ہی چیف الیکشن کمشنر بن گئیں اور مکمل طور پر سسیلین مافیا کی طرح انہوں نے تمام اداروں کو دھمکاتے ہوئے یہ کہا کہ میں کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راجن پور میں جس طرح کی عبرت ناک شکست نون لیگ کو اور پوری پی ڈی ایم کو ہوئی ہے، اس کے بعد مریم نواز اور پوری جو پی ڈی ایم ہے یہ اب الیکشن سے فرار ہو رہی تھی، لیکن اس فرار کو اب چیف جسٹس نے اپنے ایک ہنگامی فیصلے سے روک دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کا اب الیکشن کی تاریخ کے متعلق ایک بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اسی لیے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ عین اس وقت آیا جب آج ہی کے دن میں مریم نواز کے ایک کارندے نے اچانک چیف جسٹس صاحب پر بڑا گھنونا نوعیت کا اور خوفناک قسم کا حملہ کر دیا۔ اس حملے کا ایک 17 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کو بھی مین سٹریم میڈیا نے اور جو مرکزی نیوز چینلز ہیں ان چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں مریم نواز کے کارندے نے چیف جسٹس صاحب پر کس طریقے سے حملہ کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس حملے کے حوالے سے ایک آڈیو کال کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مریم نواز کا یہ جو کارندہ ہے یہ چیف جسٹس صاحب پر حملے سے پہلے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ چیف جسٹس صاحب پر حملہ کرے گا تو اس کا عبرت ناک انجام ہوگا، یہ اپنے انجام سے نہیں بچ پائے گا۔ لیکن مریم نواز اس کو انشور کرتی ہیں، اس کو یقین دلاتی ہیں کہ تم چیف جسٹس پر حملہ کرو، میں تمہاری پروٹیکشن کروں گی، میں تمہیں تحفظ دوں گی اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد مریم نواز کے اسی کارندے نے چیف جسٹس صاحب کے متعلق آج کے دن میں ٹویٹر پر ایک انتہائی غلیظ ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک نیا ٹرینڈ چلا دیا، اور اس کے بعد مریم نواز نے خود بھی براہ راست چیف جسٹس پر حملہ کر دیا اور یہ کہا کہ چیف جسٹس بندیال جو ہیں یہ جسٹس ثاقب نثار کے ٹاؤٹ ہیں، جسٹس ثاقب نثار کے مورے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی جو کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں، ان کے متعلق مریم نواز نے کہا کہ یہ شخص مکمل طور پر کرپٹ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان کے متعلق مریم نواز نے اسی ویڈیو میں کہا کہ یہ شخص مکمل طور پر بددیانت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب کا ایک ہنگامی نوعیت کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس فیصلے کے 3 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی سماعت کے دوران 3 مواقع پر انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ایک غیر معمولی نوعیت کا حکم نامہ بھی سامنے آ گیا۔ اب یہ جو دلچسپ صورتحال ہے یہ اس وقت پیدا ہوئی جب 9 رکنی بینچ تو ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر 5 رکنی ایک بینچ بنایا گیا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا خیال یہ تھا کہ اب تو ہمارے حق میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، لیکن آخری 3 منٹ میں اس طرح کے دلائل دیے گئے جس کی وجہ سے عدالت میں یہ پوری بازی الٹ کر رہ گئی، اور اس کے بعد جو ہنگامی فیصلہ اور حکم نامہ آیا اس کے 3 نکات آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں جسٹس منیب اختر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے۔ 1976 میں اس معاملے پر آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اسی اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں الیکشن کی، اور پنجاب کی حد تک صدر نے الیکشن کی تاریخ جو دی یہ ایک درست قدم تھا۔ لیکن اس کے بعد اسی حکم نامے کا جو دوسرا نقطہ ہے یہ شہباز شریف کے لیے مکمل طور پر تباہ کن ثابت ہوا، اور پھر مریم نواز کے متعلق بھی ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کلیدی نوعیت کا فیصلہ آیا۔ اب اس دوسرے نقطے میں عدالت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 48 گھنٹے گزرنے کے بعد پنجاب اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی۔ اب گورنر پنجاب کی صوابدید ہے کہ وہ کوئی سمری منظور کرے یا واپس بھیج دے، لیکن اسمبلی تحلیل کرنے پر گورنر کا کوئی صوابدیدی اختیار نہیں ہے۔ اگر گورنر
اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری منظور نہ کرے تو اس صورت میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک مرتبہ ایڈوائس بھیج دی جائے گورنر کو کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو پھر گورنر کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. اگر وہ انکار بھی کر دے تو 48 گھنٹے کے اندر آٹومیٹکلی از خود اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. لیکن اس حکم نامے کا جو تیسرا نقطہ تھا اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جو انتخابات میں 90 دن سے زائد تاخیر کا جواز دے. الیکشن کی تاریخ آئے گی تو پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. پورا مہینہ اس بات پر ضائع کر دیا گیا کہ گورنر نے مشاورت کا کہا ہے اور گورنر سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. لیکن اس موقع پر بینچ کے جو ایک اور رکن ہے جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ملک کے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہ ہو تو پھر الیکشن کیسے ہوگا. اب اس پر جسٹس منیب اختر نے ایک زبردست قسم کا جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ملک بھر میں کرکٹ کے میچز کرانے کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن الیکشن کرانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس بنیاد پر الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے. اب اسی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ گورنر کی یہ صوابدید نہیں ہے. گورنر اگر سمری منظور نہ کرے تو گورنر کی سمری منظور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے. گورنر سمری واپس بھیجے تو ٹوٹل کل ملا کر صرف 48 گھنٹے کا وقت ہی ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں ہر صورت میں الیکشن کروانا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس حکم نامے کا جو آخری نقطہ تھا وہ شہباز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا. اب اس حکم نامے کے اس چوتھے نقطے میں یہ کہا گیا کہ گورنر کے پی نے اسمبلی تحلیل کی، ان کو الیکشن کی تاریخ بھی دینی چاہیے تھی. جب گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو پھر صدر کے پاس یہ آئینی ڈیفالٹ اختیار موجود ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. سال 1976 میں آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے، لیکن اب آئین اس معاملے پر خاموش نہیں ہے. اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی اسمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے اور گورنر پنجاب نے یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو اٹھا کر الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینک دیا. 1 ماہ کا وقت گزر گیا لیکن اس کے باوجود الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا. لیکن اب یہاں پر چیف جسٹس کا جو فیصلہ سامنے آیا وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر پی ڈی ایم اس وقت ہکا بکا رہ گئی. اب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا گورنر کا کردار پارلیمانی جمہوریت کے اندر صرف ڈاک خانے کا ہے. اس پر وکیل علی ظفر نے یہ دلائل دیے کہ اگر گورنر الیکشن کی غیر حقیقی تاریخ دے تو پھر الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کو کاغذات نامزدگی سمیت تمام مراحل کل ملا کر صرف 52 دن درکار ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر گورنر کو الیکشن کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں. لیکن اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایک حکم نامہ سنا دیا اور اس حکم نامے کے پہلے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے، الیکشن کمیشن آئین پر عمل نہیں کر رہا. لگتا یہ ہے کہ گورنر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. عدالت میں یہ دلائل دیے گئے کہ الیکشن کو ہر صورت میں وقت پر کرانا ہوتا ہے. ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا لیکن اس کے باوجود ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جس پر مریم نواز اور پوری پی ڈی ایم کے ہوش اڑ گئے. اب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ الیکشن کے لیے مشاورت کرے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا اصل میں الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک سیدھا سا کیس ہے کہ 18 جنوری سے لے کر اب تک گورنر پنجاب اور گورنر کے پی الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے ہیں. آئین کے تحت کسی بھی صورت الیکشن 90 دن سے آگے جا ہی نہیں سکتے
اور الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اگر فنڈز نہیں ہیں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ اس کے بعد آخری نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں بہت واضح انداز میں یہ لکھ دیا ہے کہ صدر بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر کے پاس آئین کے تحت یہ پاور موجود ہے، اور اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 13 اپریل کو انتخابات لازمی کرانے کے یہ جو 90 دن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر صورت میں الیکشن وقت پر ہی ہونا چاہیے۔ اب اس پوری صورتحال میں فواد چودھری نے اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اصل میں مریم نواز کو گرفتار کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے حملے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مریم نواز نے کیے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اگر مریم نواز کو یہاں پر نہ روکا گیا تو پھر پاکستان میں سپریم کورٹ پر اور انصاف کے نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔